अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले ARY पे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ये बताया है, मुलाकातों के हवाले से, वो पोलियो कैंपेन के हवाले से उनसे प्रोग्राम में लिया गया था और उनसे जब पूछा गया मुलाकातों के हवाले से तो उन्होंने एक चीज़ वाज़े तौर पर कंफर्म कर दी कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और साबिक गवर्नर सिंध हैं, वो मिले हैं आर्मी चीफ और DGISI को। दो मुलाकातें हुई हैं, एक अगस्त के लास्ट वीक में और एक 7 सितंबर को। और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने वाज़े तौर पर एक बात बताई। उन्होंने कहा कि इन दोनों मुलाकातों में ज़ुबैर साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात की, जिसका जिस पर ऑनरेबल आर्मी चीफ साहब ने और DGISI ने उनको ऊपर बिल्कुल वाज़े कर दिया कि जनाब जो तमाम केसेस का मामला है वो अदालतें देख रही हैं, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, और जो अगर कोई सियासी मामलात हैं तो वो पार्लियामेंट देख रही है। तो ये आज वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि जनाब दो मुलाकातें जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की हुई वो सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से की मोहम्मद ज़ुबैर ने, और उनको बिल्कुल दो टोक बता दिया गया कि जो उनके अदालती मामलात हैं, जो केसेस चल रहे हैं, वो आज़ाद अदलिया देख रही है, चाहे वो नैब की अदालतें हों, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो। और दूसरा उन्होंने कहा अगर कोई सियासी मामलात हैं तो वो पार्लियामेंट देख रही है, हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। एक चीज़ तो ये वाज़े हो गई। अभी ये कंट्रोवर्सी चल ही रही है कि जी APC के हवाले से कि जी मियां नवाज शरीफ साहब के बयान और उनका जो बयानिया है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, अभी उस पर बातें हो ही रही थी कि आज मरियम नवाज साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ के वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब भी तलब थे उसमें, वहाँ पे उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जो बात की वो भी हम आपको सुना देंगे। लेकिन उससे तासुर ये दिया गया है कि जितनी भी लीडरशिप उस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करने गई, जिसमें DGISI भी थे, और वो गिलगित बल्तिस्तान के इशू पर वो बुलाई गई थी, सिक्योरिटी मीटिंग थी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो भी मामला इस वक्त हुकूमत प्लान कर रही है, जिसमें प्रोविजनल प्रोविंस बनाने का भी एक प्लान है, उसके लिए लेजिस्लेशन कानून साजी आइन में तरमीम करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उस हवाले से तमाम सूरत हाल पर बात थी, जिसमें सियासी गुफ्तगू भी हुई। मरियम नवाज साहिबा ने जो आज कह दिया वो हम आपको सुनवाएंगे भी, और उन्होंने कह दिया कि जनाब एक तो ये कि किसी को ये गिलगित बल्तिस्तान के मामले पे बात थी, ये किसी भी तरह GHQ में इस पर बात नहीं होनी चाहिए थी, और अगर किसी को ना वहाँ पे किसी को जाना चाहिए था और ना ही इनको बुलाना चाहिए था। इनको चाहिए था पार्लियामेंटेरियंस को कि अगर जो भी मामला होता तो उनको पार्लियामेंट में बुलाते। मतलब जो PMLN की लीडरशिप गई वो मरियम नवाज साहिबा की, जो कि इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनकी दानिशमंदी के मुताबिक वो उन्होंने गलत किया। यानी कि जो प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब जो उनके चचा हैं वो गए, ख्वाजा आसिफ गए, एहसन इकबाल साहब गए, वो उनके मुताबिक वहाँ पे गलत गए। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उन्होंने बड़ी तफसील बताई और अपने कैंडिडेट्स के भी नाम बता दिए, और उसके बाद उनसे भी APC से के हवाले से भी सवालात हुए, और उसके बाद जो फिर जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई उस हवाले से भी बात हुई। उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब शेख रशीद साहब ने अगर ये गुफ्तगू बाहर की है इन कैमरा सेशन की तो ये इंतहाई नामुनासिब है, और आइंदा वो ऐसी किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे जहाँ पे शेख रशीद साहब बैठे होंगे। शेख रशीद साहब ने कहा है कि वो कल फैसलाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो कच्चा छट्टा खोल के रख देंगे। अब शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जी पहले मुलाकातें हुई हैं इनकी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी मौजूद था, शहबाज शरीफ साहब भी थे, एक डिनर पर मुलाकात हुई,
وہ اور اس کے بعد جو پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی گلگت بلتستان کے حوالے سے، ان دو ملاقاتوں کا تو شیخ رشید اور دیگر قیادت نے کنفرم کیا. جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے علاوہ بھی ملاقاتیں ہیں، وہ آج میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے DGISPR نے بتا دیا کہ جی محمد زبیر صاحب PMLN کے جو لیڈر ہیں وہ ملیں. انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. اور دوسرا جناب، آج شہزاد اکبر صاحب نے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے رمضان شوگر ملز کے حوالے سے کچھ مزید جو انکشافات بتائے ہیں کہ جی 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی، جس میں 11 ملازمین تھے شریف خاندان کے، ان کا خاندان بھی پورا اس میں ملوث تھا، اور ان میں سے 4 جو لوگ ہیں وہ اپروور بھی بن چکے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی لاہور میں پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب عمران خان نیازی صاحب کا ایجنڈا اور خواہش صرف یہ ہے کہ وہ مجھے جیل کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں مر بھی جاؤں اور اس کے بعد بھی اگر ثابت ہو جائے کہ میں نے 1 روپے کی بھی کرپشن کی ہے تو وہ مجھے قبر میں سے نکال کر کھمبے پر لٹکا دیجیے گا. اور انہوں نے کہا پھر بہت اپنے انہوں نے پروجیکٹس بھی بتائے کہ کس طرح انہوں نے 1 ٹریلین روپیز 1000 ارب روپے بچائے کسی پروجیکٹ میں، اور انہوں نے سب کچھ بتایا. انہوں نے کہا 1 ٹکے کی بھی جو ہے کرپشن ہمارے خلاف ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا خواب یہ ہے عمران خان نیازی صاحب کا. لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو آج بات کی کہ ان لوگوں کو GHQ نہیں جانا چاہیے تھا، اس پہ میڈیا سے سوال نہیں لیے گئے. پلان کر لیا گیا تھا کیونکہ مریم نواز صاحبہ صبح بات کر چکی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، تو اس پریس کانفرنس میں آتے ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جناب سوالات نہیں ہوں گے، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کی آج سالگرہ ہے جس پہ ان کی بھتیجی نے بھی ان کو مبارکباد دے دی تھی، تو سوالات نہیں لیے گئے. اور اس وجہ سے نہیں لیے گئے کیونکہ یہ سوال وہاں پہ ہونا تھا کہ مریم صاحبہ نے تو آپ کا اس میٹنگ کا میں جانا جو ہے وہ کوسچن کر دیا. انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود عامر عباس صاحب ماہر قانون بھی ہیں، سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا. اندلیب عباس صاحبہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی، مجھے اسکائپ پر جوائن کیا. بہت بہت شکریہ اندلیب صاحبہ آپ کا بھی. اور صابر بلوچ صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی مجھے اسکائپ پر جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ صابر بلوچ صاحب آپ کا بھی. پہلے گفتگو کا آغاز ذرا اندلیب عباس صاحبہ سے ہی کر لیتے ہیں. اندلیب عباس صاحبہ، جو میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے اب انکشاف کیا ہے، تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو کہیں پہ کسی بھی قسم کی ریلیف مانگنے نہیں جاتے، اور آج میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے جو میں نے سنا اور جو سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ محمد زبیر صاحب نے 2 ملاقاتیں کی آرمی چیف اور DGISPR سے. دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے مریم نواز اور میاں نواز شریف صاحب کا کیس سامنے رکھا. جواب جو انہوں نے دیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اب آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ جو کہتے تھے کہ جی عمران خان تو ہمیں کچھ NRO دے بھی نہیں سکتے اور نہ ہی ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، تو یہ کہیں اور جاتے ہیں، جا رہے ہیں، کوششیں کرتے ہیں؟ ضمیر صاحب شکریہ. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کیا میں کہوں کہ شرمندگی، امبیرسمنٹ ان کے لیے کہ ہر دفعہ ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. اور چونکہ 30 سال سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں نا، تو وہ ان کو جھوٹ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں. نواز شریف صاحب کی تقریر بھی جھوٹوں سے بھری ہوئی تھی. اب جا کے بیٹی جو ہے کچھ اور کہہ رہی ہے، چچا کچھ اور کہہ رہے ہیں، پارٹی کے ورکرز کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب اپنی ہانک رہے تھے اپنی سپیچ کے اندر. تو یہ ان کا ریکارڈ ہے. یہ پود ہی اسٹیبلشمنٹ کی تھے. یہ بنے فائنانس منسٹر پنجاب کے تو اسٹیبلشمنٹ کے تھرو بنے، چیف منسٹر بنے. اور آپ کو بھی پتہ ہے بے نظیر نے بھی کہا کہ جی اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے آئے. پھر وہ جنرل اسد درانی کی ایفیڈیوٹ ہے کہ انہوں نے پیسے لیے. تو یہ ساری ان کی ہسٹری ہے. اب جو انسان خود ہوتا ہے وہ ہر ایک کو یہی سمجھتا ہے. اب جو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، کل ہی آپ کو میں نے پروگرامس میں کہا کہ بوکھلاہٹ ہے. بیکاز عمران خان نے تو شروع سے کہہ دیا تھا، اب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی انہوں نے 34 چیزیں مانگی NRO کے لیے، نیب میں تبدیلیوں کے لیے، ہم ان کو آدھی بھی نہیں دیں گے. اور اب آپ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ہر جگہ ٹرائی کیا ہے.
انہوں نے پہلے وہ مسودہ دیا، وہ مسودہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ اب ان کو حاصل ہو جائے NRO یا کوئی ریلیف فرام دا گورنمنٹ، وہاں سے نہیں ہوئی، پھر یہ وہاں بھی گئے جہاں یہ ہمیشہ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رات کی تاریکی میں ان کی بڑے مشہور ہیں، آپ لوگوں نے ٹی ویوں پہ دکھایا ہوا ہے کہ جی رات کی تاریکی میں ہمیشہ جا کے ملتے ہیں، اور کئی دفعہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کہ مشرف کی دفعہ وہ چلے گئے تھے باہر. تو اس دفعہ چونکہ نہیں مل رہا تھا تو بوکھلاہٹ میں اور ڈیسپریشن میں انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، فیٹف کے بلز پاس نہیں ہونے دیے. اب انہوں نے دھمکیوں پہ آ کے جب ان کو پتا چلا کہ ان کی جتنی بھی ساری کیسز ہیں اب مکمکا نہیں ہوگا، اب نہیں دبیں گے، تو انہوں نے یہ سپیچز کر کے وہ جو PDM ہے، پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ جو ہے، صحیح، وہ شروع کر رہی ہے. ٹھیک جی، بالکل. صابر بلوچ صاحب، مریم نواز صاحبہ کا آپ اگر سارٹ مجھے پروڈیوسر صاحب دیں تو میں پھر کمنٹ لینا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے تمام لیڈرشپ کے متعلق کہا ہے کہ ان کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا. سنیے کیا کہتی ہیں. جی صابر بلوچ صاحب، یقیناً ان کی اپنی ایک رائے تو ہے، لیکن انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کی ہے جس میں آپ کی لیڈرشپ بھی اس محفل میں موجود تھی. تو کیا کہیں گے کہ یہ صحیح تاثر ہے؟ کیونکہ آج بلاول بھٹو صاحب نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر ہمیں جہاں بلائیں گے، جہاں کہیں گے ہم جائیں گے، ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک انہوں نے اعتراض کیا کہ اس میٹنگ میں پرائم منسٹر کو بھی ہونا چاہیے تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، مریم بی بی نے جو بات کی ہے وہ ایک اصولی اور سیاسی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پارلیمنٹ میں یا کچھ سیاسی طریقے سے حل کریں. لیکن انفارچونیٹلی یہ حکومت ایک ایسی نالائق حکومت ہے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کس سے کیا بات کرنی ہے، پولیٹیکل لیڈر سے کیا بات کرنی ہے، اور ہم نے کیا لائے عمل طے کرنا ہے. اب سیاسی جماعتوں کے لیے ان کے پاس کیا رہ گیا، جانتے ہوئے بھی کہ یہ لوگ، یہ حکومت کن کے اشارے پہ چل رہی ہے اور کن کی بیک پہ چل رہی ہے. ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کی جو باغ ڈور ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ بھئی یہ اصل لوگ کون ہے کہ جن کے ساتھ بات کی. اب یہ تو آنکھیں چرانے والی بات ہے، اور یہ جو ہے نا صرف یہ کہنے کی حد تک تو بات نہ ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ بات کیا گیا ہے، جن کے لیے ہمارے جو ہے نا لیڈران کرام تشریف لے گئے ہیں وہاں پہ، ان کے بلاوے پہ، ان کے کہنے پہ، دے آر دا رائٹ پیپل جن کے ساتھ بات کی جائے. تو اگر یہ حکومت کوئی اہل حکومت ہوتی تو وہ خود پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے، خود جاتے یا ان کو دعوت دیتے یا کچھ کرتے. لیکن کچھ رہ نہیں گیا یہاں پر. آخر ملک کے مفادات کا معاملہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، پاکستان کے صحیح. صابر بلوچ صاحب، صابر بلوچ صاحب، آپ کو میری آواز اگر آ رہی ہے تو میری بات سن لیں. صابر بلوچ صاحب، میں فرما یہ رہا ہوں کہ جو کنسرن منسٹر تھے کشمیر افیئرز اور گلگت بلتستان کے، ان کا وہ ایجنڈا تھا جس کے تحت یہ میٹنگ بلائی گئی، کیونکہ بہت ہی حساس ایشو ہونے جا رہا ہے وہاں پہ. ایک تو جو ہیں انتخابات ہو رہے ہیں، دوسرا بھارت کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، اور جانتے ہوئے تو اس میں کیا برائی ہے؟ چلیں میں مانتا ہوں. تو آپ اب اگر کہہ رہے ہیں کہ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے بھی وہاں جا کے غلطی کی. مگر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رائٹ پیپل ہیں تو وہ تو ایک سیکیورٹی ایشو پہ صرف میٹنگ تھی نا، کہ گلگت بلتستان کے انتخابات، اس کا سٹیٹس چینج کرنے کا، پروویژنل پروونس بنانے کا، سٹیٹس کی طرف جانے کا، اس حوالے سے وہ میٹنگ تھی. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے. دیکھو، میں جو بات آپ کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں جو بات حکومت کے کرنے کی ہے وہ حکومت نہیں کر رہی. اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے شاید، یا وہ کرنا نہیں چاہتے. لیکن ظاہر ہے کہ اسٹیٹ افیئرز تو وہ چلانے ہیں. اچھا، اور جو لوگ جنہوں نے بلایا ہے تو یہ بیسیکلی واقعی میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ ان کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہ ہو. دیکھیں نا. اچھا، اب بات یہ کہ یہ گلگت بلتستان کے صورتحال پر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں، اگر اس حکومت میں کوئی دم ہوتا، اس حکومت میں کوئی ویژن ہوتا،
اس حکومت میں کوئی جو ہے نا یہ گورنمنٹ چلانے کی یعنی کچھ کوئی بات ہوتی تو ظاہر ہے کہ یا وہ بلاتے اور آگے آپ کا موقف آ گیا جی بالکل صحیح. اب یہ کہ اس حکومت سے تو آپ کسی چیز کی توقع نہ رکھیں. چلیں لیکن آپ کے لیڈر نے آج کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پہ جو جہاں بلائے گا ہم جائیں گے, اور لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے تھا. راجہ عامر عباس صاحب, سچویشن بڑی اب کمپلیکس ہی ہو گئی ہے. ایک ملاقات, 2-3 ملاقاتیں, ایک ڈنر جس جو شیخ رشید صاحب بتا رہے ہیں, ایک انہوں نے خود کہا کہ میں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا جس پہ شہباز شریف بھی بیٹھے ہوئے تھے. 5 گھنٹے وہ ملاقات رہی. اس کے بعد جو ہوئی پارلیمانی لیڈرز کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا صرف سیلڈ اور چائے تھی. 2 ملاقاتوں کو انہوں نے کہا اس کے علاوہ بھی ملاقاتیں ہوئیں جس کا ابھی بابر افتخار, میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بتا دیا. اب کنفیوژن یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب نہ تو وہاں پہ جانا چاہیے تھا, اور معاملات جو ہیں بلاول صاحب نے بڑی سمجھداری کی بات کی کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پہ انہوں نے بلایا, ہم چلے گئے. مریم صاحبہ نے کہا کہ جی نہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو گئے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ, وہ مریم نواز یعنی کہ جو رہبر ہیں ان کی صاحبزادی میاں نواز شریف صاحب کے, اس پارٹی سے اب علیحدہ ہیں, ان کا مطلب ڈسٹنس ہو گیا. دیکھیے ضمیر, مجھے وہ شیخ رشید کی آپ نے بات کی تو اس کا وہ مشہور جملہ یاد آ رہا ہے کہ وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار. یہ جو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے یہ ہمیشہ اسی گیٹ پہ جاتے ہیں, اور آپ نے ان کی اکثر تقاریر سنی ہوں گی جب خان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی این آر او نہیں دوں گا تو یہ کہتے ہیں ہم کون سا مانگ رہے ہیں این آر او. تو اگر یہ جا کے آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کرتے ہیں نواز شریف اور مریم بی بی کی, تو آبویسلی ان دونوں کے کیسز کی بات کر رہے ہوں گے, اور تو کوئی بات نہیں ہوگی. اور یہ کیا ہوگا, یہی اس ڈیل کا نام ہے. اور وہاں سے بڑا کلیئر آج سے سٹانس نہیں ہے, کافی عرصے سے ہے کہ جو عدالتی معاملات ہیں اس میں ٹوٹل کسی قسم کی نہ تو انٹرفیرنس ہے فوج کی. عدالتیں جانے, میاں صاحب کو ریلیف بھی ملتا رہا, ان کی پارٹی کو سزا بھی ہوئی, انہی کے جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو آج دوبارہ سے ایبسکونڈر اور ان کے وارنٹس نکال دیے گئے. تو اب ایسی سچویشن میں اب وہ دور نہیں رہا کہ عوام کو آپ بیوقوف بنا سکیں. عوام جب یہ چیزیں دیکھیں گی کہ جناب ایک شخص نے 2 ملاقاتیں کی, ڈی جی آئی ایس پی آر کلیئرلی میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی باتیں ہو رہی تھی, مریم اور نواز شریف صاحب. اب بلاول صاحب نے بالکل درست کہا. بلاول صاحب نے کہا کہ جی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ جی جو ہمارے جیو پولیٹیکل بارڈرز کی سچویشن ہے اس میں گلگت بلتستان کو بھارت کتنی دفعہ اپنا حصہ دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کی وہ یقیناً سیکیورٹی کا ایک بہت ہی سنجیدہ ایشو ہے, اور اگر اس ایشو میں اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لینے کی بات ہوئی تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ انہیں بلایا گیا. اب اگر مریم بی بی کہتے ہیں کہ یہ صرف پولیٹیکل ایشو ہے, پولیٹیکل ایشو اگر آپ کہتے ہیں صوبہ بنانا کا تو وہ پولیٹیکل ایشو ہے. ساؤتھ پنجاب کا جیسے آپ بنا رہے ہیں ایک نیا صوبہ جہاں پہ آپ کا سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے, آئینی ترامیم لے کے وہاں پہ سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے, لیکن جی بی کا ایشو آبویسلی سب سے سیکیورٹی آپ کا ایشو ہے. تو اس چیز کو ایک دم کہہ دینا کہ جناب ان کو نہیں جانا چاہیے, آپ ان کو پارلیمنٹ میں بنائیں, آپ پارلیمنٹ میں بلا کے کیا کریں گے, وہاں پہ اوپن چیزیں, تو یہ بات نہیں ہو سکتی. تو اب ایسی صورتحال میں یہ سمپلی ابھی صابر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں اس میں گورنمنٹ, دیکھیے گورنمنٹ کے ساتھ ان کی اپنی بات چیت ہوئے گی, لیکن اس چیز کو بلاول کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے کیا. انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا جس لیے ہم گئے ہیں, لیکن انہوں نے ڈیمانڈز بھی رکھ دی. انہوں نے کہا کہ جی جو گلگت بلتستان میں انتخابات ہونے چاہیے وہ انتہائی شفاف اور منصفانہ ہونے چاہیے, جس پہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہونے چاہیے. اور ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ناظرین بریک کے بعد آئیں گے تو مزید اس پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اب جو العزیزیہ کیس میں کیا صورتحال بنے گی, اور رمضان شوگر ملز کے جو اب 9.5 ارب روپے کے معاملات ہیں یہ کس طرف چلیں گے. بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اندلیب صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. اب آج رمضان شوگر ملز کے حوالے سے 9.5 ارب جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ جی 11 ملازمین اس میں شامل ہیں,
اور ان کی فیملی ہے اور پتہ نہیں 4 اپروور بھی بن گئے ہیں. یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کافی عرصہ ہو گیا. ٹی ٹیز کا پورا ایک چارٹ بھی ہمیں دکھایا کہ جی فلاں ملازم فلاں جگہ لے کے جاتا تھا اور یہ ہوتا تھا. یہ باقاعدہ کب ٹرانسلیٹ ہوں گے عدالتوں میں؟ معاملات کب چلیں گے ٹی ٹیز والے؟ یا یہ صرف ڈرانے کے لیے آتے ہیں؟ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں. اندلیب صاحبہ آپ سے پوچھ رہا تھا. اچھا سوری. دیکھیں بات یہ کہ نیب کے متعلق ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کا جو پروسیکیوشن سسٹم اور اس کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ بہت لو ہے. اور یہ نیب چونکہ اوبیسلی 10 سال ان دونوں جماعتوں نے مل کے اس کو تقریباً فریز پہ رکھا ہوا تھا. اور یہ وہ کیسز ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیے ہوئے. یہ زرداری صاحب کا کیس نواز شریف صاحب نے کیا ہوتا لیکن پھر مکا کر کے دبا دیتے تھے. تو نیب کی جو اس وقت کیپیسٹی ہے جس پہ کہ وہ جو پروسیکیوشن کی اور کیپیبلٹی ہے کہ جی جلدی فیصلے ہوں، اس کی جو ٹرائل کورٹس ہیں اس کے اندر سپیڈی جسٹس کے اوپر بہت کامنٹس پہلے بھی ہو چکے ہیں اور اس میں امپروومنٹ کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے ہوتا یہ اپوزیشن اگر یہ بلیم کرے کہ جی میڈیا ٹرائل پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، معاملات جو ہیں عدالتوں میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے، تو پھر ان کا بھی پھر یہ جائز تنقید ہے آپ کے اوپر کہ جی ہم کتنے عرصے سے یہ ٹی ٹیز کی سن رہے ہیں. بیرسٹر شہزاد اکبر ہمیں پتہ نہیں کتنی دفعہ شوگر ملز کے رمضان شوگر ملز کے حوالے سے ٹی ٹیز والی ڈیٹیلز آ کر دے چکے ہوئے ہیں. دیکھیں بات سب یہ اپوزیشن کو ہی پتا ہونا چاہیے. اگر آپ نے 10 سال اس کو دفن کر کے رکھا ہے، اس کو نہیں چھیڑا، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی، اس کی ٹریننگ نہیں کی، اس میں وہ ایکسپرٹیز نہیں ڈالی اور اس کے اندر ایک پورا جس کو کہتے ہیں کہ مکمکا کا ماحول قائم رکھا ہے، تو یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ ایک دم کوئی بہت اعلیٰ عرفہ اور بہت ہی کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا پروسیکیوشنز وہاں سے آ جائیں گی. میرا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن نے ہی ڈیلیبریٹلی جیسے انہوں نے اداروں کو تباہ کیا، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ پروگرام کر چکے ہیں. ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا اپنے آپ کو منی لانڈرنگ اور اس سب سے بچانے. ایک تو آ کے قانون ایسے بنانے جس میں کرمنلز کو ہیلپ ہو. جیسے آپ نے دیکھ لیا اینٹی منی لانڈرنگ بل پہ انہوں نے اتنا طوفان کیا کیونکہ خود منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اس لیے وہ 10 سال بل نہیں کیا. دوسرا ادارے کے اندر ایسے بالکل آپ نے کہا کہ نیب کی کیپیسٹی بلڈی ہوئی، اور میرے خیال میں راجہ عامر عباس صاحب اس پہ زیادہ بہتر کمنٹ کر سکیں گے. راجہ عامر عباس صاحب میں پھر جاتا ہوں صابر بلوچ صاحب کی طرف بھی کہ یہ ہم مطلب کافی عرصے سے ٹی ٹیز اتنے عرب یہاں سے ادھر ہو گئے، اتنے عرب ادھر ہو گئے، اور آج پورا خاندان بتا دیا 4 اپروور، پہلے بھی 2 اپروور تھے اب 4 ہو گئے. یہ معاملات ہم کب دیکھیں گے کہ یہ باقاعدہ عدالتوں میں کنکلوڈ ہوں، تاکہ جس طرح اپوزیشن کہتی ہے کہ جی میڈیا ٹرائل زیادہ ہوتا ہے ہمارا، میڈیا پہ پہلے اناؤنس ہو جاتا ہے، سب کچھ چلتا رہتا ہے 6 مہینے، نیب میں پتہ ہی نہیں ہوتا معاملات کہاں پہ ہیں. دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیٹف کی اپوزیشن نے مخالفت کی اور اس کے میں جو مین جو راجہ عامر عباس صاحب معذرت سے ایک ملک احمد خان صاحب نے جوائن کیا، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. سر مہربانی جناب. ملک صاحب بڑی مختصر سی بات، ایک تو یہ کہ جو مریم صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے ریپریزنٹیٹیو تھے جو اس میٹنگ میں گئے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جانا نہیں چاہیے تھا جو لوگ بھی گئے ہیں اور ان کو پارلیمنٹ میں بلانا چاہیے تھا اگر آپ نے کوئی سیکیورٹی کسی بھی حوالے سے بریفنگ لینی تھی. ایک تو اس پہ بتا دیں کہ اب کیا یہ 2 نقطۂ نظر ہیں، یہاں شہباز شریف صاحب کو، خواجہ آصف کو اور احسن اقبال صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو کہ صاحبزادی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، آپ کی پارٹی کے رہبر ہیں، قائد ہیں، ان کا بھی بیانیہ ہم نے دیکھ لیا. اور دوسرا جو آج میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے، ڈی جی ISPR صاحب نے جو ہیں، انہوں نے بتایا کہ محمد زبیر صاحب جو آپ کے گورنر سندھ بھی رہے اور سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے، وہ ان کی 2 ملاقاتیں ہوئیں، ایک اگست کے لاسٹ ویک میں، ایک 7 ستمبر کو، اور اس میں ان دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے آرمی چیف اور DG ISS سے مریم نواز اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے
بات کی اور جس پہ واضح طور پر ان کو یہ کہا گیا کہ جی کیسز عدالت میں ہیں اور عدالتیں آزاد ہیں وہ وہاں پہ رکھیں اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں. کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ علیحدہ دو ملاقاتیں ہیں محمد زبیر صاحب کی اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صرف اور صرف مریم نواز اور میاں نواز شریف صاحب کی بات ہوئی؟ صاحب دیکھیں میں ناٹ کاگنیزنٹ آف دیز ڈیٹیلز تو میں اس پہ بات کر نہیں سکتا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے جی تو بڑا اپروپریٹ ہوگا کہ اگر آپ ان کو لائن پہ لے کر ان سے پوچھیں کہ وہ ملاقاتوں میں کیا اس کی تو میں تو جس چیز پہ کاگنیزنٹ نہیں ہوں اس پہ کیا بات کروں گا. سیکنڈلی جو بات آپ نے پہلے کی کہ مریم نواز صاحبہ نے جو آج بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تو یو آر دا بیسٹ جج. اگر تو وہ پولیٹیکل ایشوز تھے جس پہ بات چیت ہونی اور جو ایک پبلک پلس شیخ رشید صاحب کے بیان کے بعد آئی تو وہ تو پھر لازمی اور ضروری تھا کہ پارلیمنٹ میں ہی بات ہوتی. اور اگر کوئی نیشنل سیکورٹی کے ریلیٹڈ تھے جیسے آج بلاول صاحب نے کہا تو اس پر اگر وہ وہاں پر چلے بھی گئے تو پارلیمانی لیڈرز کو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیکورٹی کے ذمہ دار ادارے پوسٹ پہلے بھی پاسٹ میں کرتے رہے ہیں. اگر اب بھی کیا ہے تو حرج نہیں ہے. تو ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے کیونکہ جب مریم نواز صاحبہ نے بات کی تو غالباً ان کا پہلا تھا میں نے بھی سنا ہے جب جرنلسٹ نے کوشچن کیا تو وہ اس میٹنگ کی تفصیلات سے آگاہ نہیں تھے. وہ تفصیلات بعد میں دو اکاؤنٹ اس میٹنگ کے ہیں. ایک تو وہ تھا جو شیخ رشید صاحب نے دیا جس پر صحافی کا سوال تھا مریم صاحبہ سے اور دوسرا وہ تھا جو بلاول صاحب نے دیا جس پر انہوں نے کہا کہ وہ نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز تھے اور ان کو اس طرح پبلک ریال میں اس طرح کی بحث میں اور خاص کر وہ جو اس کے پارٹیسپینٹس تھے تو یہ تو اس کے ایک بیسک ٹیو آرز میں شامل ہونا چاہیے تھا کہ یہ بحث اس طرح سے نہیں ہوگی. بہرحال اینی ویز اگر تو وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں اٹ از جسٹ اباؤٹ الیکشنز اور اٹ از جسٹ اباؤٹ میکنگ اینی پولیٹیکل ارینجمنٹس اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں ملک صاحب معذرت سے ملک صاحب ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں جس طرح بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کا اگر ایشو ہوگا تو ہم جب بھی بلائیں گے جائیں گے. آپ نے بھی یہی کہا. گلگت بلتستان کا معاملہ آپ ماشاءاللہ ایک بہت پڑھے لکھے سینئر وکیل بھی ہیں. اس وقت بہت بون آف کنٹینشن ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا اور وہ گلگت بلتستان کو اپنے نقشے میں دکھا رہے ہیں. اب ہم وہاں پہ ایک سٹیٹس چینج کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں جس وجہ سے یہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس پہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ اٹس اے پولیٹیکل نیچر. نہیں دیکھیں جو مریم نواز صاحبہ کے اس جواب کا جو سوال تھا اس کانٹیکسٹ میں بات کرنی چاہیے کہ جو ہمارے دوست جرنلسٹ تھے جو انہوں نے کوشچن کیا وہ شیخ رشید صاحب کے اس بیان کے متعلق تھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک نہیں دو تھیں اور اس میں بہت سی باتیں ہوئی کتنے گھنٹے جاری رہی ہر طرح کی بات ہوئی نیب کی بات ہوئی سیاست پہ بات ہوئی موجودہ حالات پہ بات ہوئی. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ سوال تھا. تو اس کے جواب میں مریم بی بی نے یہ کہا جو کہ اگر سیاسی بات تھی تو پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھی. صحیح. ہاں اگر نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے وہ کوشچن کرتے ان سے تو obviously اس میں نیشنل سیکورٹی کے ادارے اپنی پریمیسز پہ صحیح نیشنل لیڈرشپ کو روسٹ کر چکے ہیں تو اس میں بھی کوئی مانیہ نہیں ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ ملک احمد خان. ناظرین مجھے کہا ہوا ایک بریک کے بعد مزید جو میں نے کوشچن کیا تھا راجہ عامر عباس صاحب سے ان سے مزید اس پر پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. میں اپنے جو میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پینلسٹ پہ میں ان کو چاہوں گا کہ ہمارے پاس وہ سلاٹ اویلیبل ہے کہ جو میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ارشد شریف کے ساتھ گفتگو کی وہ ہم چاہتے ہیں کیونکہ آن ریکارڈ آ جائے کہ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا ورڈز کہیں وہ اگر ہم سنوا سکیں پروڈیوسر صاحب تو وہ سنوا دیں تاکہ پھر ہم اپنے پینلسٹ پہ. جی راجہ میرے پاس وقت ذرا مختصر ہے اسی بات پر کمنٹ کر دیں.
دیکھیے یہی بات ہے کہ جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اے پی سی کا فورم ہے اس میں جو دو بڑی میجر جماعتیں ہیں ان کا ایک دوسرے پہ کانفیڈنس جون سا ہے وہ شیکی ہے، اس میں دراڑیں ہیں، وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ اب یہی بات جب دوسری پارٹی کو پتہ چلے گی کہ ایک طرف میاں صاحب کہتے ہیں کہ میری عمران خان سے جنگ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو انڈائریکٹلی انہوں نے کہا، اور دوسری طرف وہی مسلم لیگ نون ان کی دو ملاقاتیں شیخ رشید نے بتا دی اور ایک دو ملاقاتیں آئی ایس پی صاحب نے بتا دی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ملاقاتیں کیا تھی، یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کی تھیں، یہ صرف اور صرف تھی نواز شریف اور مریم بی بی کی۔ اور کیا دو باتیں ڈسکس ہوئی؟ ایک ڈسکس ہوئی کہ جناب ان کے جو لیگل کیسز ہیں عدالتوں میں اس کی بارے میں، اور دوسری جی پولیٹیکل میٹرز ہے، پولیٹیکل یہی ہے کہ ہمیں حصہ دلوایا جائے، ہمیں پاور دلوائی جائے، ہمیں کسی طریقے سے حکومت میں لایا جائے۔ تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بالکل مختلف سیاسی پارٹیز کبھی بھی ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر سکیں گی۔ یقیناً یہ بہت بڑا بریچ ہو گیا ہے۔ صابر بلوچ صاحب جی کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ایس پی آر جنرل صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جی کہ وہ زبیر صاحب چلے گئے، انہوں نے بات کی ہے، صرف ان کی بات کی ہے۔ اب اس پر جو ہے نا مجھے تو کوئی زیادہ کمنٹ کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو نواز لیگ والوں کا کام ہے، اس کے دوسرے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اگر کوئی چیز کوئی فیسلٹیز مانگی یا کوئی ریسکیو مانگی یا کچھ مانگا صرف اپنے لیے مانگا اور میری عرض ہے جی اور کسی کے لیے نہیں مانگا۔ لیکن دیکھیں جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کی ایک مضبوط لیڈرشپ ہے، کمیٹڈ لیڈرشپ ہے۔ ہم جو کچھ کریں گے سامنے کریں گے، اپنے دوستوں کو اعتماد میں لے کے کریں گے۔ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ جی کہ ہم اپنے دوستوں سے کچھ کہیں اور پیچھے سے کچھ جا کے کچھ اور۔ صابر بلوچ صاحب اب کیا لیک آف ٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان؟ یہ پہلے کی باتیں ہیں، یہ جو ہے نا یہ اس کانفرنس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں ابھی بھی کہ ہماری لیڈرشپ بھی چاہتی ہے، بلاول بھٹو صاحب آج بھی چاہتے ہیں۔ دیکھو میں نے تو پہلے بھی آپ سے ایک عرض یہ کیا تھا کہ یہ پولیٹیکل معاملات کو حکومت کو اپنے پرائم منسٹر کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، لیکن یہ ایک نہیں، اگر انڈیپینڈنٹلی کوئی جا کے درخواست کرتا ہے، ملتا ہے اور اسپیسیفکلی صرف ریلیف مانگتا ہے تو وہ تو پولیٹیکل میٹر نہیں ہے۔ میں وہ بات سمجھ گیا آپ کو۔ دیکھو میری عرض سنیں نا، میں آپ کو عرض کر لوں کہ اگر وہ چونکہ جا کے ان سے ریلیف اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ بھئی کہ اس حکومت کے پرائم منسٹر کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان کی ڈوری کہیں اور چل رہی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب وہ یہی صحیح کہتے رہے ہیں، بالکل صحیح کہا آپ۔ اندلیب عباس صاحبہ کیا جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہمیشہ کہتی تھی اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی تھی کہ ہم ان سے کیوں این آر او مانگیں گے، یہ تو دے نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے اب وہ صحیح جگہ پہ جا رہے تھے این آر او مانگنے کے لیے؟ دیکھیں وہ تو ہمیشہ آپ نے بتایا نا، وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے تو وہ اسی گیٹ سے اندر آتے ہیں اور اسی گیٹ سے باہر جاتے ہیں۔ نمبر 1 تو وہ ان کو وہی رستہ آتا ہے، بیکاز ان کو پتہ ہے پبلک ان کے ساتھ کتنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ آصف نے پروگرام میں کہا کہ نواز شریف جیل گیا اور 100 بندہ ہم اکٹھے نہیں کر سکے، آن ریکارڈ ہے۔ تو دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، ابھی محمد زبیر صاحب کا بیان آ رہا ہے، محمد زبیر صاحب نے کہا ہاں میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا جی وہ تو ویسے میں 40 سال سے ان کو جانتا تھا تو اس لیے ہم ویسے ہی ڈنر پہ اکٹھے ہو گئے، تو باتوں باتوں میں یہ بات بھی ہوئی، لیکن یہ کوئی ہم نے تو اس طرح کی کوئی اور یہ خفیہ باتیں تھیں، یہ کیوں باہر نکلی؟ انہوں نے ڈینائی کر دی ہے، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے کہنے پہ ملاقاتیں ہوئی، عدالت کے متعلق ان کے کیسز کی باتیں ہوئی، اور محمد زبیر صاحب جو کہہ رہے ہیں ہاں ملاقاتیں ضرور ہوئی ہیں، خفیہ تھیں، کیوں بتائیں؟ لیکن ہم تو ایسے ہی وہ کیونکہ تعلقات تھے تو گپ شپ لگا رہے تھے، کوئی فلموں کی، میوزک کی۔ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں ایسی ملاقاتیں اور ایسی اپیلز؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت نون لیگ پریشان کیا ختم ہو گئی، کیونکہ وہ جو سٹانس لے رہے تھے سپیچ کا کہ جی ہم یہ کر دیں گے اداروں کو، وہ کر دیں گے، وہ جو آپ کو یاد ہے نا زرداری صاحب کا اینٹ پہ اینٹ بجانا، اور اس کے بعد وہ اینٹ جو ہے وہ خود ہی ان کو آ کے لگ گئی، تو یہ ان کا یہی حال ہوا ہے کہ جھوٹ بول بول کے جب آپ اتنا جھوٹ بولے نا
تو وہ پھر آپ کو کور کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. ان کی ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ان کی پارٹی کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی. چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لیک آف ٹرسٹ تو شاید ناظرین ڈیولپ ہو جائے گا. اپوزیشن جو کہ اے پی سی سے پاکستان ایک ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان معاملات کے کھلنے کے بعد اور میاں نواز شریف صاحب کی اے پی سی میں تقریر کے بعد تمام سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں، کیونکہ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جس کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں وہیں پہ آپ جو ہے اپنا ریلیف بھی ڈھونڈیں اور ان سے مدد بھی مانگیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.